बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ख़त के हवाले से एक हैरान कुन जवाब दे दिया और वो जवाब ये है कि मुझे कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुझे कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ, ख़त मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा बल्कि वो ख़त वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। वो जो इमरान खान के वकील, उनके वकील फैसल चौधरी साहब के बकौल इमरान खान साहब ने तीसरा खत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखा और भिजवाया और उसमें यही निकात थे ना कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया से फ्रॉड है, 26वीं आईनी तरमीम जो है उससे अदलिया में इंसाफ कानून का बुनियादी कत्लेआम हो चुका है, 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को हाईजैक कर लिया है, इस मुल्क में इलेक्शन चोरी हुए, 8 फरवरी का इलेक्शन दांदी ज़दा था, अक्सरियत वाले जो हैं उनकी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया, मनी लॉन्ड्रर्स को जितवा कर इक़्तिदार में बिठा दिया गया। ये भी कहा गया, उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रर्स को जो हारे हुए थे उनको ये नाम देकर जितवा कर उनको इक़्तिदार में बिठा दिया गया। और फिर उस खत के अंदर यही पॉइंट्स लिखे हुए थे जो उन्होंने पहले भी खत के अंदर लिखे, जो उससे पहले 2 खतूत के ऊपर बात हुई, उससे पहले भी सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात की सख्ती से तरदीद की थी कि हम तक कोई खत ना पहुंचे, ना हमें कोई खत मौसूल हुए। और बैरिस्टर गौहर बड़े हैरान थे कि पता नहीं, शायद मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि खान साहब ने खत लिखा या नहीं लिखा। वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होने की हैसियत से भी लाइलम थे और उनको इस बात का इल्म ही नहीं था कि खान साहब ने कोई खत लिखा है। अब उसके ऊपर तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्लियरली रिस्पॉन्ड कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे कोई खत मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे कोई खत मौसूल नहीं हुआ, अगर खत मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इन क्लियर वर्ड्स ये बात कर दी। इट मीन्स के खान साहब जो है उनको झंडी हो गई है। अच्छा, दूसरा मामला ये है कि 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने की बातें हो रही हैं और राना सनाउल्लाह साहब जो इस हुकूमत के वजीर हैं, जो वज़ीर आज़म के मशीर हैं और बड़े जो है अहम ओहदे के ऊपर फाइज हैं, इस वक्त वो एक लिहाज से हुकूमत के स्पोक्स पर्सन भी हैं। तो उन्होंने एक नेशनल मीडिया के ऊपर आई थिंक एक टीवी टॉक शो के अंदर बात की और उनका एक क्लिप चल रहा था और उसके बाद वो फिर क्लिप्स जो है वो अखबारों की जीनत बने, पाकिस्तान के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसकी जीनत बने। और उस क्लिप का दरअसल मकसद ये था कि जो इस वक्त अदलिया के अंदर जिस तरह से मामलात चल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने फिर बात की, उन्होंने कहा कि जी वो जो 2 जजेस हैं उन्होंने मिसकॉन्डक्ट किया और मिसकॉन्डक्ट ये है कि हर मामले के अंदर वो टांग अड़ाते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जी अदलिया के अंदर वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से मंसूर अली शाह साहब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं। तो उनसे सहाफ़ी ने पूछा, उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह साहब सुनने में आ रहा है कि कोई रेफरेंस आ रहा है। तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आ जाए, कोई मसला नहीं, जब कोई गलत काम नहीं किया तो आ जाए। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में निज़ाम अदल कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि किस जज ने कितने फैसले किए, सब कुछ वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई डर नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो हुकूमत के जो वज़रा है वो हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान हैं उनके खिलाफ रेफरेंस लाया जाए। आपको शायद याद हो या ना हो, लेकिन मुझे तो याद है, तुम्हें याद हो या ना हो, मुझे तो याद है। अच्छा, वो मेनू खैर शेर बहुत अच्छा आ रहा सी, तो आपको शायद याद हो, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त एक फैसला दिया गया कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शंस करवाए जाएं। पंजाब में 14 मई 2023 को इलेक्शंस करवाए जाएं। उसका मकसद ये था कि खान साहब ने वो जो दिसंबर में असेंबलीज को डिसॉल्व किया था, पंजाब असेंबली की और केपीके की असेंबली को डिसॉल्व किया था, उसका केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा। और उस वक्त जो हुकूमत बनी थी पीडीएम की, वो जो शहबाज शरीफ 16 महीने की हुकूमत के वज़ीर आज़म थे, उस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप इस पर एक फुल कोर्ट बना दें। उमर अता बंदयाल साहब उस वक्त चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे,
انہوں نے اس پر فل کوٹ نہیں بنایا, انہوں نے اس پر 3 رکنی بینچ بنا دیا. وہ یہ ایسے ہی کرتے ہوتے تھے. انہوں نے حمزہ شہباز کے کیس میں جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی, رولنگ کیس میں انہوں نے یہی کام کیا تھا کہ انہوں نے 3 رکنی بینچ بنا دیا تھا, اور حمزہ شہباز کی جو آئینی حیثیت تھی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب, اس کو ختم کر کے پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بحال کر دیا. حالانکہ حمزہ شہباز ووٹنگ میں جیتا تھا نا, حمزہ شہباز کے 179 ووٹس تھے اور پرویز الہی کے 176 ووٹ تھے. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اس وقت کے دوست مزاری, انہوں نے جب رولنگ دی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ چودھری شجاعت صاحب کا لیٹر ہے, آئی ریسیوڈ اے لیٹر فرام چودھری شجاعت حسین, پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل کیو, پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر کی حیثیت سے جو انہوں نے خط لکھا وہ مجھ تک پہنچ گیا, اور میں بطور ڈپٹی اسپیکر, میں اسپیکر کے طور پر, ہاؤس کے کسٹوڈین کے طور پر, کیونکہ جو اسپیکر ہوتا ہے وہ ہاؤس کا کسٹوڈین ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں بطور اسپیکر کے میں یہ رولنگ دے رہا ہوں کہ کاف لیگ کے جو 10 ووٹ ہیں وہ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں. صدر مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے یہ آرڈرز آئے ہیں. پرویز الہی صاحب فارغ ہو گئے اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے. لیکن اس وقت سر چونکہ ضد تھی اور وہ تھی کہ جی میری ساس میرا بینچ, میرا فیصلہ میری مرضی, تو ایک پریشر بھی ہوتا نا. اور باجوہ صاحب نے خود یہ اس بات کا اعتراف کیا تھا, شاید میتلا کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف تھے, تو باجوہ صاحب چونکہ حمزہ شہباز کی شکل کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان کو بڑی نفرت تھی حمزہ شہباز سے. جس طرح عمران خان کو پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی سے نفرت تھی, اسی طرح باجوہ صاحب کو حمزہ شہباز صاحب سے نفرت تھی, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. انہوں نے فارغ کر دیا حمزہ شہباز کو, اور حمزہ شہباز صاحب کا جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں, ابھی تو درخواست ہی نہیں گئی تھی سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں, اور اعجاز الحسن صاحب پہلے ہی آ کر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر, اور انہوں نے وہاں پر آپ کو, میں خیر کیا بات کروں سر, وہ نہیں وہ بات کرنی چاہیے کیونکہ میں فیکٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اور سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جا کر اعجاز الحسن صاحب بیٹھ گئے. ابھی تو کیس کی سماعت ہی نہیں ہوئی تھی. تو اسی طرح جو 14 مئی کا الیکشن تھا اس میں بھی 3 رکنی بینچ بنا, عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس منیب اختر. چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الحسن سپریم کورٹ کے جج کے طور پر, سینئر جج کے طور پر, اور پھر جسٹس منیب اختر. حالانکہ جو سپریم کورٹ کے اس وقت بہت سینئر جج تھے, جسٹس قاضی فائزی صاحب, ان کو سائیڈ لائن کر دیا, ان کو فارغ کر دیا, ان کو نہیں رکھا. تو سر اس وقت جو ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کیس کا فیصلہ ہوا, پھر اس سے پہلے وہ جو آپ کو یاد ہے 14 مئی کا وہ جو فیصلہ 2023 کا جی الیکشن کروایا جائے, وہ جو ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی وہ تو 2022 میں ہوا تھا, اور جب 2023 میں جی فیصلہ کروا دیا گیا کہ پنجاب میں 14 مئی کو الیکشنز کروائے جائیں 2023, اور یہ کہا گیا کہ جو پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے صرف پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہوگا, کے پی کے کا معاملہ متعلقہ فورم دیکھے گا. مطلب ڈنڈی بھی ماری تے آپ ہی گان لے تے آپ ہی بچان لے. وہ پنجابی دی مثال ہے نا کہ اپنی بری آئی تے کو گور ہو پیا. وہ خان صاحب کو پتا تھا کہ کل کو یہ حالات ان پر آنے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ حالات اتنے یہاں تک اس نیش تک پہنچ جائیں گے کہ ان کا بعد میں جو ترلا ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہ بھی نہیں چلنا. پھر وہ این آر او مانگ رہے ہیں, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی این آر او دے دو, وہ بھی نہیں ملنا, وہ کسی صورت نہیں ملنا سر. تو جو 2 ججز ہیں ان کے خلاف جی مس کانڈکٹ کا ریفرنس آ رہا ہے, حکومت نے فیصلہ کر لیا. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی چھٹی یقینی ہو چکی ہے. علی امین گنڈاپور کی بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا چھٹی یقینی ہو چکی ہے. وہ کیسے کہ شیر افضل مروت صاحب جن کو بھی حال ہی میں پارٹی سے نکالا گیا, عمران خان صاحب نے ان کو نکالنے کی ہدایات جاری کر دی, اور خان صاحب کے وہ جو کانوں میں جا کر وہ جو فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری, وہ خان صاحب وہ پارٹی کے اندر یہ ہو رہا ہے, خان صاحب پارٹی, خان صاحب بھی حوصلہ دے کہ ابھی فواد چودھری نے اس جماعت کا جو بیڑا غرق کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے نا سر. فواد چودھری صاحب جو کر کے گئے ہیں اس جماعت کے ساتھ, اور پھر وہ فواد چودھری جو مشرف کے سپوکس پرسن رہے, وہ گیلانی صاحب کے سپوکس پرسن رہے, وہ پیپلز پارٹی میں رہے, وہ مسلم لیگ کاف میں رہے, پھر وہ استحکام پاکستان پارٹی میں گئے, جہانگیر ترین صاحب کی جماعت میں وہ گئے, اور اب وہ دوبارہ سے تحریک انصاف, وہ تو اپنے آپ کو سو کالڈ تحریک انصاف کا سپوکس پرسن ہی کہہ رہے ہیں نا, لیکن ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن سر جو فیصل چودھری صاحب کی بےزتی ہوئی ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. ایک تو انہوں نے جو اڈیالہ جیل میں کیا وہ تو بالکل جو ہے وہ بلو دا بیلٹ تھا,
بڑے پرومیننٹ لائر ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جس طرح انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو گالیاں دیں, جس طرح انہوں نے وہاں پر ابیوسو لینگویج یوز کی, ایک تو وہ, اور دوسرا جو پارٹی کے اندر ان کے ساتھ ہوا وہ بیرسٹر گوہر اور اس طرح کے جو کئی لوگ ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو پارٹی میں بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. تو بیرسٹر گوہر صاحب, شیخ وقاص اکرم صاحب, عمر ایوب صاحب, اس طرح کے اور بہت سے سیاستدان, اب وہ خان صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب دیکھو شیر افضل مروت نے یہ کر دیتا ہے, شیر افضل مروت نے یہ کر دیا, فیصل چودھری نے جا کر شکایتیں لگائیں. اب وہ جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آ کر نئے جمعہ 4 دن وہ پارٹی کے اندر آ کر اپنا امیج خراب کر رہے ہیں اور اپنا نام بنانے کے لیے اپنا امیج خراب کر رہے ہیں. ان کا اشارہ فیصل چودھری کی طرف تھا, اور جنید چودھری صاحب جو ہیں, جو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر ہیں, انہوں نے جنید چودھری کہہ رہا ہوں, جنید اکبر, انہوں نے فیصل چودھری صاحب کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا کہ جماعت کے اندر وہ جو مخلص لوگ ہیں, جو جماعت کے بیانیے کو پروموٹ کرتے ہیں, جو جماعت کے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہیں, جو خان کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ تو آج کہیں نظر نہیں آ رہے. انہوں نے کلیئر کٹ ان ورڈز یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی آج مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ شیر افضل مروت کو نکال دیا گیا. کس بنیاد پر؟ کہ جی وہ حق و سچ کے ساتھ کھڑا تھا. او خان تو وکیل سی یار, عمران خان صاحب کے وہ کیسز کو ڈیفینڈ کرتا رہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر افضل مروت ایک بڑا آنسٹ اور ایک بڑا لائل پرسن ہے. اس پہ کرپشن کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں, اچھا انسان ہے, لیکن اس کو جماعت سے نکال دیا. جب وہ اسمبلی میں آئے تو حکومتی اراکین نے ڈیسک پہ جا کر ان کا استقبال کیا, اور تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ شرم سے پانی ہوئے تھے, وہ منہ نیچے کر کے بیٹھے تھے. وہ شیر افضل مروت کو کیسے فیس کریں گے؟ تو سر گنڈا پور صاحب کی چھٹی یقینی ہو چکی ہے, اور اگر گنڈا پور صاحب بھی فارغ ہوئے تو سر اسی دن کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت کا زوال آ جائے گا, اور کے پی کے کے اندر تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ بات اس غریب کی, فقیر کی, درویش کی لکھ لیں. اگر یہ ثابت نہ ہوئی تو سر جو چور کی سزا وہ اس فقیر کی سزا. یاد رکھ لیے گا کہ گنڈا پور صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے, اور گنڈا پور صاحب کی چھٹی اس لیے ہونے لگی ہے کیونکہ خان صاحب کے جو ارد گرد لوگ ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ مخالف ہیں, اور جو خان صاحب کو اب یہ پٹیاں پڑھا رہے ہیں کہ خان صاحب ہوں لڑ نہیں ہے. خان صاحب کی جو رہی صحیح سیاست ہے نا سر, اس کا بیڑا غرق کر دیا لوگوں نے, انہی وکلا نے, انہی لوگوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا. سلمان اکرم راجہ, فیصل چودھری, اس کے بعد اور بہت سے لوگ جو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑو. سر لڑائی کا جو موقع ہے نا وہ آپ دیکھ لیے کہ اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا. جو کہہ رہے ہیں خان صاحب کو کہ لڑو, لڑ کے دیکھ لیں سر. جو اب خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی گنڈا پور تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, گنڈا پور کو فارغ کر دو, سر جس دن فارغ کیتا اس دن تحریک انصاف دی کے پی کے حکومت بھی فارغ ہو جائے گی. تیسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے نئے چیف الیکشن کمشنر کے لیے جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ, جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ان کا نام فائنل کر لیا. بہت حد تک فائنل ہو چکا ہے. اپوزیشن نے, پاکستان کے ایک بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں, کالم نویس ہیں, اور اس سے پہلے وہ ایک اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹ رہے ہیں, اوریا مقبول جان صاحب. اپوزیشن نے اوریا مقبول جان کا نام حکومت کے سامنے رکھا بطور چیف الیکشن کمشنر, لیکن چونکہ وہ حکومت کے سخت ناقدین میں شمار ہوتے ہیں, حکومت کے حریفوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور ان کے جو تجزیے ہیں, ان کے جو پھر بطور کالم نگار جو ان کی تحریریں ہیں, وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ وہ حکومت مخالف ہیں اور وہ حکومت مخالف سوچ رکھتے ہیں. تو حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام بطور چیف الیکشن کمشنر تجویز کی ہے. اور اب دوسری بات یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیا جائے. اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن, ان کی ملاقات میں نام کسی حد تک فائنلائز نہ ہو سکا یا کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکا, تو پھر جو پارلیمنٹ کی اسپیشل کمیٹی ہے, جو پارلیمانی کمیٹی ہے, وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ نیا چیف الیکشن کمشنر کون ہوگا. وہی پارلیمانی کمیٹی, وہی پارلیمنٹ کی اسپیشل کمیٹی جس نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کا نام فائنلائز کیا تھا, اور حکومت میجورٹی کے ساتھ وہ نام فائنل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی. تو نئے چیف الیکشن کمشنر کے لیے جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ, سابق چیف جسٹس آف پاکستان کا نام فیورٹ تصور کیا جا رہا ہے, اور غالب امکان ہے کہ وہ نئے چیف الیکشن کمشنر ہوں گے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا.
इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।